बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ पर फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि अमेरिका में साबिक़ पाकिस्तान की सफ़ीर रही हैं सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ कई होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं, उनकी डिटेल तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ सियासत के मैदान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी अहम स्टेटमेंट ये दी है कि अगर नैब ने मुझ पर हमला किया तो वो पूरी जमीयत उलमा इस्लाम पर हमला तस्वुर किया जाएगा और कल जो भी हुकूमत आएगी वो एहतसाब के इस इदारे यानी कि नैब को खत्म कर देगी। मुल्क के अंदर करप्शन का ग्राफ किस तरह से और कैसे बढ़ता है इसके ऊपर भी बात होगी। अफगानिस्तान के हवाले से खास तौर पर जिक्र करेंगे कि क्या अफगानिस्तान अमन के लिए तरसता ही रह जाएगा, क्योंकि अमन मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से अफगानिस्तान में ऐसा महसूस होता है एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है नई अमरीकी इंतजामिया के आने के बाद। मगर ये नई अमरीकी इंतजामिया क्या पाकिस्तान के लिए भी एक नया इम्तिहान साबित होगी, इस पर बात करेंगे। कराची के मसाइल को मैं खास तौर पे ज़ेर बहस रखूंगी जिसके मसाइल जूं के तूं हैं। वफाक और सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया था कि कराची के मसाइल को हल किया जाएगा, मरहलावार हल किया जाएगा, मगर ये रिफ्ट क्यों है इसके ऊपर भी बात होगी। सबसे पहले हारून साहब फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे। ये इंकशाफात जो सैयदा आबिदा हुसैन साहिबा ने किए हैं, मुझे याद है प्रोग्राम मुकाबिल में भी आपने इसके ऊपर तफसील से बात की थी कि क्या कुछ होता रहा है। देखिए, फॉरेन फंडिंग केस में पहले तो ये कहा जाता रहा कि कोई सारी पार्टियां हैं तो कोई इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। यानी 2014 में तो अकबर बाबर साहब ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही चले गए कि भाई इसमें फंड्स में गड़बड़ है जी। लेकिन फिर बाद में पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी उसमें घसीट लिया। अब जमीयत उलमा इस्लाम भी उसमें घसीट ली गई है। और उसमें दिलचस्प बात यह है, दो पहलू हैं। एक का तो कल जिक्र किया था, हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि इसमें कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसमें एविडेंस मौजूद है। उसका मैं भी हवाला देता हूँ, वो एविडेंस कहाँ मौजूद है। सिर्फ हाफिज हुसैन अहमद साहब के पास नहीं, और भी कई जगहों पे मौजूद है, और उसी वजह से मौलाना साहब को चुप लगी हुई है। और अब जो आईनी माहिरीन लिख रहे हैं सवाए एक आध के, उनका मैं जिक्र करता हूँ अपनी जगह खाक उनकी राय की कितनी अहमियत हो, वो ये कह रहे हैं कि 2017 का जो एक्ट है इसका फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक, उसमें लफ्ज़ जो है बहुत, उसके अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं। एनी अमाउंट, किसी तरह की ज़रा सी भी मदद अगर होगी तो पार्टी पे पाबंदी लग सकती। ठीक। अब मसलन वो पीटीआई को ले लें, वो जो आदमी है जो इनके लिए फंड जमा कर रहा था, उसने इमरान खान की तस्वीर छापी हुई है। ये कहते हैं हमने तो एजेंट मुकर्रर किए थे। अमरीकी कानून के तहत आप एजेंट मुकर्रर कर सकते हैं, और अगर वो कोताही करे तो वो हेड ऑफिस की कोताही शायद तस्वर नहीं होगी, लेकिन उसने तो हेड ऑफिस का पता दिया हुआ, तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के हेड ऑफिस का। इमरान खान की तस्वीर लगी हुई है लेटर पैड पे, वो जो जिस पे वो खतूत वगैरह लिखे और जो ईमेल्स वगैरह दी। अब नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी और जहांगीर तरीन की सुप्रीम कोर्ट से, वो किस चीज़ पे हुई थी? हकायक छुपाने पे। बुनियादी नुक्ता क्या था कि चीज़ें छुपाई गई। तो 23 अकाउंट तो इसके छुपाए गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का किस्सा आप सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान का किस्सा ये है कि जब गालिबन 2002, मुझे याद है कि अफगान फर्स्ट सेक्रेटरी ने बहुत इसरार किया था, इमरान खान साहब को मैंने बुलाया एक जगह पे और उनको बुलाया, उनकी बात भी कराई थी। 2002 का नहीं तो 2003 का किस्सा। 2002 के उसामा बिन लादेन के कैंप पे जब हमला किया था। अच्छा, वो अपना उस वक्त उसामा बिन लादेन के मामले में ये चीज़ें सामने आई थी कि नून लीग को उन्होंने पैसे दिए। मैंने खुद कई दफ़ा उस पर लिखा। नवाज शरीफ साहब को मदीना मुनव्वरा के ग्रीन होटल में, जहाँ कई दफ़ा मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, जो अब गालिबन नहीं है, मस्जिद की तोसी में चला गया, उसकी सारी, मेरा दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी गुफ्तगू की पूरी तफसील उसने मुझे बताई थी और मैंने पूरी की पूरी लिखी थी। ठीक। उस वक्त के डॉलर के हिसाब से वो 1.5 अरब रुपये बनते थे, अब तो डॉलर 160 का हो गया। उस वक्त तो डॉलर था गालिबन 60 रुपये का, तो ये अब उसके हिसाब से तो अब 3.5-4 अरब रुपये बने। कभी नवाज शरीफ ने उसकी तरदीद नहीं, कभी। अच्छा, आबिदा हुसैन ने भी वही बात कही है ना कि गुलाम इसहाक खान साहब ने मुझसे कहा कि इसने पैसे लिए, नवाज शरीफ ने पैसे लिए हैं
اور غلام اسحاق خان بہت کم بات کرتے تھے، بہت ہی کم، بہت ضروری بات کرتے تھے. انہیں بھیجا تو اس لیے تھا کہ انہوں نے کہا کہ امریکی دباؤ بہت زیادہ ایٹمی پروگرام پہ، ویسے بھی انہیں انگیج رکھیں. تو میں نے انہیں انگیج رکھا. بڑا ایک دلچسپ بیان دیا تھا عابدہ حسین نے واپسی پر، جب وہ سفیر نہ رہیں واپس ان پہ اعتماد بہت کیا جاتا تھا. جب وہ واپس آ گئی تو ایک مذاکرے میں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں پروفیسر خورشید احمد صاحب کا جو ہے، انہوں نے کہا میں اتنا زج ہوتی تھی امریکیوں سے، میرا دل چاہتا تھا میں جماعت اسلامی میں شامل ہو جاؤں. ان کا رویہ جو ہے وہ ایسا تلخ تھا. اور ہنری کیسنجر نے ان سے کہا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو شاید کچھ معاف کر دے، رعایت دے دے، دوستوں کو نہیں دیتا. اس کی دوستی تو اس کی دشمنی سے بھی بری ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسامہ بن لادن سے جو مذاکرات ہوئے نواز شریف صاحب کے. اچھا اب بات ہوئی تو مجھے سب یاد آ گیا. چلیے یہیں سے آگے بڑھتے. گرین ہوٹل میں وہ بیٹھے ہیں اور مجھے وہاں اتفاق ہوا ہے چائے پینے کا، ایک سے زیادہ مرتبہ شاید، قریبی تھا. اب تو حرم کی توسیع ہوگی، مدینہ مسجد نبی کی توسیع ہو گئی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میری مسجد عدن تک تلی چلی جائے پھر بھی میری ہی مسجد رہے گی. یعنی اعتراض ہو سکتا تھا نا کہ بھئی یہ مسجد اتنی توسیع ہو گئی، رسول اللہ کے زمانے میں تو اتنی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ کہ سینکڑوں میں ہزاروں میل تک بھی پھیل لے پھر بھی میری ہی مسجد رہے گی. خیر وہ گرین ہوٹل میں وہ بیٹھے تھے اور نواز شریف صاحب کا جو کام ہے انہوں نے کیا، پیسے لیے، پیسے دو. ہاں جی تو میں تو اسلام کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ بھئی میں تو جہاد کے لیے خرچ کر سکتا. اور اب لفظ ایک آدھ آگے پیچھے ہو سکتا ہوں، بات بالکل میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جتنی میری یاداشت کام کرتی ہے اور کافی اچھا کرتی ہے یاداشت کام. تو وہ اپنا اس نے کہا کہ میں بھی جہاد چاہتا ہوں، نواز شریف نے کہا. اچھا تو اسامہ بن لادن نے کہا اس کی بھی انگریزی ویسی تو ان کی بھی ویسی، میرے جیسی تھی دونوں کی انگریزی. تو اس نے ستون کو ہاتھ لگا کے کہا، وہ چوکور ستون تھے اس کے گرین ہوٹل کے، تو کہ تم اتنا جہاد چاہتے ہو، میں اتنا جہاد چاہتا ہوں. یعنی میں زیادہ میرا تو کمٹمنٹ اصل مطلب یہ تھا کمٹمنٹ جہاد کے ساتھ. بہرحال جی اس نے ان کو پیسے دیے، اچھا جو انہوں نے استعمال کیے اپنی سیاست کے لیے اور اپنے بے نظیر کے خلاف. آج تو ان کے ساتھ نو کانفیڈنس کا آج کے بعد نظریہ نہیں، یہ تو کر لیں عمران خان سے صلح کر سکتے ہیں اور عمران خان سے صلح کر سکتے ہیں. عمران خان نے کی نہیں تھی. عمران خان نے خود مجھے بتایا تھا جب وہ لندن گیا، وہ شرف کے زمانے میں تو نواز شریف سے کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کے جونیئر پارٹنر ہیں. وہ تو سیاستدانوں کا کیا ہے، کسی سے بھی صلح کر سکتے ہیں. چودھری برادران کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے، ہاں جی، اور کل ممکن ہے پھر یہی کہیں، اور چودھری صاحب ہم پہ ممکن ہے یہی کہیں. وہ سیاستدانوں کی مفاہمت کیا اور مخالفت کیا، وہ کیا. اچھا اب آپ لے لیں جی نون لیگ کا جو پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے، جمیعت اور اسلام تینوں کے انہوں نے آڈیٹڈ، یعنی باقاعدہ کسی آڈٹ کمپنی سے چیک کیے ہوئے اکاؤنٹ جمع ہی نہیں کرائے، حسابات اپنے جمع ہی نہیں کرائے. اب یہ ہم فیصلے کے بارے میں پریڈکشن نہیں کر سکتے. اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ جو فنڈز جو ہوں جو ناروا ہوں، یعنی قانون کی روح سے، فارن فنڈنگ ہی اس کو کہیں گے، غیر قانونی کہا جا سکتا ہے، غیر قانونی، وہ ضبط کر لے گی. بھائی یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار کے 2017 اگست کے، اسے چیک کیا میں نے، اور ایکٹ آیا اکتوبر میں، اس کے بعد آیا ہے. وہ تھے بھی ریمارکس ہی، فیصلہ نہیں تھا. ایک ریمارکس تھے، ریمارکس ہے چیف جسٹس کے، ریمارکس کی بھی اہمیت ہوتی ہے مگر فیصلہ تو نہیں ہے. اور ایکٹ تو آیا 2017 میں اکتوبر میں، وہ اگست ہے، یہ اکتوبر ہے، 2-3 مہینے کے بعد ایکٹ آتا ہے. چنانچہ دوسری بات میں نے آپ سے کیا عرض کی کہ حقائق چھپانے پہ جہانگیر ترین بھی گئے. ان کی آمدن پہ اعتراض تو نہیں تھا کہ آپ کی جائز آمدن نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ دوسرے کیس میں شاید اسی میں اعتراض ایک تھا بھی انسائڈ ٹریڈنگ کا. لیکن حقائق چھپانے پہ اور نواز شریف پہ حقائق چھپانے پہ، وہ تنخواہ کا کیا مسئلہ تھا جو انہوں نے لی بھی نہیں ہوگی، نہیں لی تھی تنخواہ انہوں نے. مطلب یہ کہ وہ مگر ایک اپنا وہاں صاحبزادے کی کمپنی میں جو ملازم تھے، بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے، اور اپنے خواجہ صاحب سیالکوٹ والے جو ہیں وہ وزیر بھی تھے یہاں
وہاں ملازم بھی تھے. اور ان کا وہ کامہ ہے مدینہ منورہ کا احسن اقبال کا, اور وہ کہتے ہیں مجھے اس پہ فخر ہے. بھائی اس پہ کیا فخر ہے؟ مدینہ جانا فخر ضرور ہے, مگر اقامہ ملک کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کچھ کر رہے ہیں. مدینہ کا نام لے کے اقامہ کیسے مقدس ہو گیا؟ آپ لوگوں کے جذبات کو جذبات کر رہے ہیں, ایموشنل. اچھا, اس میں اگر عدالت یہ ویو لیتی, سخت رویہ اختیار کرتی ہے, نرمی نہیں کرتی ہے, عدالت پہ منحصر ہے وہ کیا رویہ اختیار کرتی ہے, تو ان ساری پارٹیوں پہ پابندی لگ سکتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کا میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں, اس میں تو خیر کوئی شبہ ہی نہیں نا کہ انہوں نے لیبیا سے معمر قذافی سے پیسے لے. معمر قذافی نے کہا تھا, لکھا ہوا آن ریکارڈ موجود ہے, ایک کالمسٹ نے لکھا تھا, مشہور کالمسٹ نے, وہ آج کل بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, کہ بھائی نواز شریف گئے لیبیا تو کرنل قذافی نے کہا میں اپنے لوگوں سے کہہ دوں آپ کو سپورٹ کریں. اور یہ تو ایک نون فیکٹ تھا, یہ لوگ ہر سال وہاں جاتے تھے, وہ معتوب تھے مغرب کے کرنل قذافی, اور وہاں سے پیسے لے کے آتے تھے. ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو آج کل بڑے پرجوش حامی عمران خان کے, اچھا, اس وقت مولانا فضل الرحمان اینڈ کمپنی کے ساتھ تھے, اور 90,000 پاؤنڈ انہوں نے لیے ڈالر, اور وہ لندن میں جوئے میں ہار گئے. ٹھیک ہے, بہت مفت کے پیسے کا یہی ہوتا ہے. اچھا, جب وہ کیمپ پہ حملہ ہوا, جب میں نے آپ کو بتایا کہ فوجی اس کا نام تھا سیکٹری کا, اس کی ملاقات کرائی عمران خان صاحب سے, تو ISI کے چیف نے, میں دیکھ نہیں سکا, وقت کم تھا, میرا خیال ہے جنرل یہ تو نہیں تھے, نہ شجاع پاشا سے بھی پہلے کی بات ہے, ظہیر الاسلام سے تو بہت پہلے کی بات ہے, جنرل احسان شاید تھے, انہوں نے بریفنگ دی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو. ٹھیک, اس زمانے میں اسامہ کی حمایت میں اور افغان کی حمایت میں مولانا فضل الرحمان نے جلسے کیے تھے, اور بہت بڑے جلسے کیے تھے. اچھا, مجھے یاد ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ سینیٹر طارق چودھری بات کر رہے تھے مشرف کے خلاف تحریک چلانے کے لیے, تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر نہیں چل سکتی تحریک, کیونکہ وہاں جو افغانستان پہ بمباری ہوئی, اسامہ پہ ہوئی, پھر کہ کیمپوں پہ, پھر افغانستان پہ بمباری ہوئی, تو ظاہر رد عمل میں بہت بڑے, اسی سے MMA بنی, اسی سے اس کی حکومت بنی, جو یہ ساری چیزیں اسی کا ریئیکشن تھی, اسی کا تھے. تو یہ انہوں نے تلخی کی اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے. موقع ملے خلاف شرع شیخ تھوکتے بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چکتے بھی نہیں. جب موقع ملے تو بڑے بہادر بن جاتے ہیں, بہادر یہ جتنے ہیں سب کو پتہ ہے. تو انہوں نے اس کے ISI کے چیف کے ساتھ تلخی کی. اچھا, وہ فوجیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ لمبی بات نہیں کرتے, وہ ٹھیک جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں لیبیا کی فنڈنگ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, اور ٹھیک اسی طرح چپ کر گئے جیسے آج کل چپ ہے. اب وہ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام پہ حملہ ہوگا. مجھے جمعیت علماء اسلام, آپ جمعیت علماء اسلام نہیں ہیں, پارٹی ہے, انڈیویجول ہے, اور آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس شورا میں اٹھایا جاتا رہا مسئلہ, ڈیزل کے پرمٹ کا بھی اٹھایا جاتا ہے. میں نے بات کی ان کی مجلس شورا کے ایک ممبر سے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, میں نے کہا وہ ڈیزل کے پرمٹ کا کیا قصہ ہے. انہوں نے کہا ہم نے پوچھا تھا ان سے, انہوں نے کہا یہ پیسے لے کے کما کے میں نے مجاہدین کو بھیج دیے تھے. ظاہر ہے یہی کہہ سکتا تھا, یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ذاتی استعمال میں لے آیا. اب ان کا مولانا فضل الرحمان کا معاملہ تو اتنا کلیئر ہے نا, ذاتی, پارٹی کا الگ ہے, کہ بھئی یہ جائیدادوں کا کوئی ثبوت دے سکتے ہی نہیں ہے. جو آدمی اس طرح پیسے بنا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا مجھے کون پوچھے گا, وہ بچتا رہتا ایک وقت, حالانکہ کوئی بچتا ہی نہیں, وقت سبھی کا آتا ہے. نہیں, وہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں, تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے, قول مبارک ہے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اس میں شک کا سوال کیا. وہ ایک قانون ہے جو اللہ کے رسول نے کہا, وہ قانون ہے, وہ نصیحت نہیں ہے. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. ایک عام آدمی کی گفتگو میں, چاہے وہ ولی اللہ ہی ہو, چاہے وہ قطب الاقطاب ہو, چاہے وہ غوث ہو, جو بھی ہو, اس کی رائے ہے نہایت معتبر ہو سکتی ہے, بجائے اللہ کے رسول نے کہہ دیا وہ قانون ہے, قانون جس کا اطلاق ہوگا. آپ نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن و اشگاف نہ ہو جائے. اب آدمی نے غلطیاں کی ہیں وہ دوسری بات ہے, معافی مانگ لی, اللہ سے توبہ کر لی. انسانوں کے ساتھ بھی آدمی زیادتی کرتا ہے تو اس کی تلافی کرتا ہے, معافی مانگے. بھائی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں بچ نکلیں. فرض کیجیے عدالت سے بچ نکلتے ہیں, تو اب یہ سارے قصے تو چھڑ گئے نا, اب چھڑے رہیں گے. عمران خان صاحب نے وہ اکاؤنٹ کیوں چھپائے جی, 23 اکاؤنٹس,
اس کی انہیں وجہ بتانی ہوگی، بتانی پڑے گی. انہوں نے چھپایا یا ان کے پارٹی کے لوگوں نے گڑبڑ کی. دیکھو ان کے ذاتی معاملات میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مالی معاملات میں وہ خرابی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس پہ ان کے مخالف بھی جو انصاف پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ان کی ناک کے نیچے یہ سب ہوتا رہا، یہ ہوتا رہا نا. اور مطلب اپوزیشن تو یہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے اعتراف ہی کر لیا ہے. اب اگر کارروائی ہوگی تو لگتا ایسا ہے کہ سب کے خلاف ہوگی یا کسی کے خلاف بھی نہیں ہوگی، یا اگر نرمی ہوگی تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سرے سے کوئی کارروائی نہ ہو. کچھ تو ہوگا. نرمی عدالت کر سکتی ہے، سختی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، نیا چیپٹر شروع ہوگا یہاں سے. یہ ممکن ہے کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو، کوئی نہ کوئی. یہی فارن فنڈنگ میں اگر پارٹیاں مورد الزام ٹھہرتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں، ایجنسیوں کے پاس تو معلومات ہے نا، کمپلیٹ ہوں گے. دیکھیں نا محمود اچکزئی صاحب سے ایرانی انٹیلیجنس کے تعلقات تھے تو وزارت داخلہ کا وہ کاغذ تو میں نے خود دیکھا ہے ایرانی انٹیلیجنس سے، اور افغان انٹیلیجنس کے ذمہ دار افسروں کے ساتھ ان کی تصویریں لوگوں کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ANP والوں کی بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے پارساؤں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک. تو غلام اسحاق خان صاحب ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جن سے میں ساری زندگی ملا ہوں. میں مولانا مودودی کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جلال کیانی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، اور غلام اسحاق خان کے بارے اور بھی ہوں گے لوگ، میں جو فوری نام ذہن میں آ رہے ہیں، جو غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کبھی کرتے ہی نہیں تھے. ٹھیک. دیکھیں نا ایٹمی پروگرام کے معاملے میں غلام اسحاق خان کا جو رول ہے وہ عبدالآباد تک تاریخ کا حصہ رہے گا. میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، لیکن وہ واقعہ ایسا ہے کہ بار دیگر سنایا جا سکتا. بارتھولومیو گئے، جنرل حمید گل موجود تھے، جنرل اسلم بیگ زندہ ہیں، سید عابدہ حسین زندہ ہیں، اور خارجہ سیکرٹری ان کا میں نام بھول گیا جو بعد میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بنے، وہ موجود تھے. اس نے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ بارتھولومیو نے کہا، اسپیشل نمائندہ آیا تھا امریکی صدر کا، there is a duck in your backyard. It swims like a duck. It swims like a duck. And you say it is not a duck. آپ کے پچھلے سین میں ایک بطخ ہے جو بطخ کی طرح بولتی ہے، بطخ کی طرح تیرتی ہے، مگر آپ کہتے ہیں یہ بطخ نہیں ہے. عجیب جواب دیا غلام اسحاق خان نے. انہوں نے کہا yes it swims like a duck اور وغیرہ وغیرہ, but when I say it is not a duck, it is not a duck. اس کے ساتھ ہی بریک پر چلیں گے ہارون صاحب. ٹھیک ہے, بالکل. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست کے مختلف پہلوؤں پر اور بھی بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ نئی امریکی انتظامیہ ایک مگر محاذ دو ہیں, ایک طرف افغانستان, دوسری طرف پاکستان. اس سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کرپشن پہ ہارون صاحب مجھے ایک دو اور بھی مزید سوال کرنے, مگر اس سے پہلے آپ کی ایک اور پیشگوئی درست ثابت ہوئی. آپ نے بہت پہلے کہا تھا, پی ڈی ایم جب بنی تھی, اور آپ نے کہا تھا سینٹ کے الیکشنز ہوں گے تب بھی آئیں گے, استعفے نہیں دیں گے. مولانا نے یہ واضح کر دیا, ہم سینٹ الیکشن میں اس لیے حصہ لیں گے تاکہ ان نااہلوں کے پاس سینٹ نہ چلا جائے. نہیں, ظاہر ہے, ہم نے تو بالکل واضح یہ بھی آپ سے شروع میں کہا تھا کہ تحریک نہیں چلے گی. اندازے ہیں, درست بھی ہوتے ہیں, نادرست بھی ہوتے ہیں, دیکھنا ہوتا ہے. بھائی افغانستان پہ بات آتی ہے نا, تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بنیادی معاہدے میں تضادات کیا ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے, تضادات کو ساتھ لے کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ساری خرابی تجزیے کی ہوتی ہے. عمل تو تجزیے کے بعد شروع ہوتا ہے نا. اگر تجزیہ ہی ناقص ہے, یعنی یہ تجزیہ ہی ناقص تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے دباؤ ڈال کے اسٹیبلشمنٹ جھک جائے گی یا آپ کوئی نتیجہ حاصل کر لیں اور ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے. اور اصل میں یہ تجزیہ کیوں غلط ہے؟ آدمی کی جبلت اسے گمراہ کرتی ہے. بات یہ تھی, سب نظر مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی تھا نواز شریف سے اور زرداری سے کہ اس وقت آپ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیلوں میں پڑے ہوں گے. اس لیے کہ کرپشن تو بہرحال کی تھی,
وہ عمران خان کے ساتھی کوئی بڑے نیک پاک نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے تو کرپشن کی تھی نا، تو جو آدمی جس کے اتنے تضادات ہیں وہ کتنا دباؤ ڈال سکتا؟ ٹھیک ہے، اس پہ معاہدے کے اوپر بھی بات کریں گے ہارون صاحب۔ سیاسی لیڈرشپ کے اوپر تو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کیا افسر شاہی میں یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں موجود نہیں ہے؟ افسر شاہی زیادہ کرپشن کر رہی ہے، یعنی اب جتنی سیاستدان کر رہے ہیں نا، افسر شاہی اس سے زیادہ کرتی رہی ہے، چیزیں چھپی رہیں، سیاستدانوں پہ بات ہوتی رہی، اب جیسے جیسے چیزیں رفتہ رفتہ کھلتی ہیں نا بعض اوقات۔ دیکھیے صوبائی حکومت میں، پنجاب میں خاص پر رولز آف بزنس کے تحت وزراء کے کوئی خاص اختیارات نہیں ہیں، سارے وزیر اعلیٰ کے اختیارات ہیں۔ یہاں چونکہ نون لیگ کی بیشتر حکومت رہی تو یہ سینٹرلائز تھا، یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں۔ شہباز شریف صاحب جو کرتے تھے بجٹ میں جو چاہتے تھے کرتے تھے، ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ افسروں کا تقرر بھی اس طرح ہوتا تھا کہ جونیئر افسروں کو وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیتے ہیں، بعض اوقات سینئر افسروں کے ماتحت ہوتے ہیں، 19ویں گریڈ کا افسر ہے اس کو 21ویں گریڈ کی جاب دے دی، 20ویں کی دے دی۔ اس میں جو عجیب و غریب واقعہ انہوں نے کیا جو مجھے یاد نہیں پڑتا، میرا علم محدود ہے اور ظاہر ہے میں دنیا کی سب چیزیں نہیں پڑھ رکھی ہیں، کہ کبھی کسی نے سول سروس میں یہ کیا ہو کہ جونیئر افسروں کو اس طرح یعنی سینئر کیا ہو، ایکسیپشنلی کیا ہوگا، لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا نا، یہ عجوبہ ہے کہ کمپنیاں بنا دیں، 56 کمپنیاں بنا دیں۔ بھائی کمپنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہ ڈیفائنڈ ہے، یہ سول سروس ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ پولیس کا ہے، یہ محکمہ مال ہے، یہ محکمہ زراعت ہے، فلاں فلاں۔ ایک کمپنی کیا ہوتا ہے؟ کمپنیاں بنا دی۔ اس کی میں ایک مثال یہ عرض کرتا ہوں، محکمہ صحت میں پرائمری ہیلتھ اینڈ ہیلتھ۔ یہ پرائمری ہیلتھ اور ہیلتھ کیا ہے؟ ہیلتھ تو ہیلتھ ہوتی ہے، یہ تعلیم تھوڑی ہے پرائمری اور میٹرک اور وہ اور فلاں۔ اچھا، ایک کمپنی بنا دی، آؤٹ آف 36 ڈسٹرکٹس 14 اضلاع اس کو دے دیے، اور عثمان انور ایک صاحب سے ریٹائرڈ کیپٹن، اب معلوم نہیں کس عہدے پہ ہیں، شاید اب بھی ہوں، سیکٹری ہوں گے، اب کیا ہوں گے وہ انہیں بنا دیا اس کا سربراہ۔ اس میں کیا کیا عجیب واقعات ہیں، یعنی 1500 ڈیلی ویجر ملازم رکھے گا 50 ہیڈ آفس میں، اچھا، اور ان کی میجارٹی جو ہے وہ افسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، افسروں کے ذاتی ملازموں کو رکھا گیا۔ حتیٰ کہ فواد حسن فواد کے خلاف جب عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، جب وہ گرفتار تھا، اس کے گھر میں اسی کمپنی کے 3 آدمی کام کر رہے تھے اور سیکٹری اسے پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ اچھا، پھر کوئی انہوں نے 20 مشیر رکھے جن کی تنخواہیں 1.25 لاکھ سے لے کے 3.25 لاکھ، 1,25,000 سے لے کے 3,30,000 تک تھی۔ اس کے بارے میں جنرلی یہ باور کیا جاتا ہے کہ ان میں سے بیشتر ملازم تھے ہی نہیں، وہ پیسے افسروں کی جیبوں میں جاتے تھے۔ 15 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ روپے تک تنخواہیں تھیں۔ پھر ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا تھا، ایک آدمی ڈیپٹی سیکٹری ہے یا ایڈیشنل سیکٹری ہے یا جوائنٹ سیکٹری ہے، اس کو ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا تھا کسی کمپنی میں کسی چیز کا ایڈیشنل، کہ تم یہ بھی کرو۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے مکان کی مرمت پہ 15 لاکھ روپے خرچ کیے۔ مکان کی مرمت پہ 15 لاکھ روپے؟ وہ بجٹ تو ہے ہیلتھ کے لیے، مکان کی مرمت پہ کیسے لگ گیا؟ مال مفت دلے بے رحم؟ نہیں، مطلب یہ کوئی پوچھنے والا بھی ہونا، اس کا مطلب یہ نگلیکٹ کرتے تھے۔ بادشاہ تھے نا شہباز شریف صاحب کی، جنہوں نے زندگی میں ایک دھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے تو پورا ایک لشکر پال رکھا تھا جو کام یہی کرتا تھا۔ ایک دوسرے افسر نے 2,60,000 روپے کے آئی فون خریدے۔ سیکٹری ہیلتھ کے گھر پہ، وہ جو پرائمری ہیلتھ کے جو سیکٹری تھے، ان کے گھر پہ 4 گاڑیاں تھیں جو ڈاسمین راشد نے بڑی مشکل سے ریکور کی، مشکل سے منسٹر صاحبہ نے۔ اتنے وہ مضبوط تھے کہ گاڑیاں بھی نہیں وہ افسر ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا، واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ گو سلو کی پالیسی ہے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو نیب سے ڈرتے ہیں، نیب مداخلت کرے گی، ہم کیوں کام کریں اور ہم ذمہ داری کیوں لیں؟ اب وہ ترمیم کر لی، اب انہیں امیونٹی دیتی، اب نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ کا نام ہے عثمان بزدار۔ یہ جب بھی پنجاب کا کوئی تجزیہ تو ایک بات یاد رکھیں، وزیر اعلیٰ کا نام ہے عثمان بزدار، یہاں کوئی جہانگیر ترین نہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چودھری پرویز الہی نہیں بیٹھا ہوا، عثمان بزدار ہے۔
عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ لامحدود، جب وہ ایڈیشنل چارج ملتا تھا اس میں ایک شک تھی بڑی دلچسپ، پٹرول لامحدود. لامحدود کیا مطلب ہے؟ 1000 لیٹر، 2000 لیٹر، 4000 لیٹر، لامحدود، لامحدود کوئی حد نہیں ہے. نہیں ہے بھائی. ہمارے دفتروں میں بھی ہوتا ہے، میں نے بعض ایسے دفتروں میں کام کیا ہے کہ میرے وہ لکھا ہوا تھا کہ جتنا چاہے پٹرول استعمال کریں، مگر یہ تو نہیں ہم کر سکتے تھے نا کہ کبھی بہت خرچ کر لے گا، 500 لیٹر کر لے گا، اس سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو آبویسلی وہ روک دیتے ہیں نا فوراً. نجی اداروں میں تو نہیں ہو سکتا. وہ تو بیچ بھی دیتے ہوں گے ہارون صاحب لامحدود. جو چاہیں کریں، جنگل کے بادشاہ، جنگل کا قانون. بچہ دیں یا انڈا دیں. حادثہ پھر کوئی بستی میں ہوا ہے شاید، رات روتے ہوئے شام روتے ہوئے جنگل سے ہوا. یہ اس ملک میں کیا کمی ہے جی ذرا بتائیے؟ یہ ہرے بھرے کھیت، یہ اتنی معدنیات، دنیا میں بہت کم ملکوں میں اتنی معدنیات. ایماندار لیڈر کی کمی ہے. یہ زرخیز زمینیں، یہ دریا بہتے ہوئے، محنتی لوگ. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، نفاذ قانون نہیں ہے، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. بی آر ٹی پشاور ہو یا یہ ہو، دیکھیے جتنے منصوبے بنائے شہباز شریف نے، وہاں تو 35% کا سیدھا حساب تھا سندھ میں. اب بھی یہی ہے، 35% تو رکھ لیں گے، باقی 70,000 بوریاں گندم کی غائب. 70,000 بوریاں، سوچنے میں 7 ارب روپے کی گندم غائب. سوچنے میں بھی وقت لگتا ہے. 70,000 بوری، اور وہ ان میں بھس بھرا ہوا ہے. یہ کہتے چوہے کھا گئے. کمال چوہے بھائی 7 ارب چوہے تھے جو 70,000 بوریاں کھا گئے. اور وہ وہیں جانے سندھ کے وہیں جا کے وہ کھاتے ہیں. پنجاب میں نہیں کھاتے، پختونخوا میں نہیں کھاتے، بلوچستان میں نہیں کھاتے. سندھ کے چوہے جو ہیں وہ کوئی 2-2 فٹ 4-4 فٹ کے ہوتے ہیں. اچھا یہ یہاں بھی یہ تو چھوٹے پروجیکٹ بناتے ہی نہیں تھے نا شہباز شریف صاحب. دہلے کی کرپشن نہیں کر رہی، بہت سارے دھیلوں کی. اور بالکل ان کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی نرم ہے، اور پتہ نہیں کیا ہے ان کے پاس نسخہ کہ بھائی یہ مرکز سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں، یہ بنا ہی نہیں سکتے تھے مرکزی حکومت سے پوچھے بغیر. یہ جو جنگلہ بس بنائی ہے، بس اس کے 4 حصے کر دیے، 4 الگ. میٹرو بس، چلو میٹرو بس کہہ لو جی اس کو. 4 جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لاہور وہ شہر ہے جہاں درجہ حرارت 45-46 تک جاتا ہے. یہاں ماحولیات کا محکمہ اجازت ہی نہیں دے سکتا تھا اس کی. ٹھیک ہے، ریلوے بھی انڈر گراؤنڈ ہونی چاہیے تھی جو پرویز تاریخی مقامات کے اوپر. اچھا یہ ان افسروں کی مدد سے ہی تو ہوتا رہا. یہ جو انڈیکس میں آپ 120 سے 124 پہ چلے گئے، تو عمران خان تو پیسے نہیں کھا رہا. نواز شریف تو کھاتا تھا، زرداری بھی کھاتا تھا، اب بھی کھاتا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اپنا نہیں چھوڑتے تھے، اور بہت سے سیاستدان بھی. بعض سیاستدان کلین بھی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. فخر امام کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے نا، جو کلین ہے ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. ہماری بھی عجیب عادت ہے نا. اچھا بہت سارے ہیں کلین جو بالکل پیسے ویسے نہیں لیتے. اب ظاہر ہے اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ ان کے سب کے نام لیے جائیں. اچھا یہ افسروں کی مدد کے بغیر تو کرپشن وزیر کر سکتا ہی نہیں. سبتین کو پکڑ لیا جس کے کہیں دستخط ہی نہیں، جس نے اجازت دی نہیں، جس کے زمانے میں منظوری ہوئی نہیں، اس کو پکڑ لیا اس لیے کہ وہ بے نوا آدمی تھا. دیکھیے پاپولر تو وہ اتنا تھا کہ وہ شہر 3 دن بند رہا جہاں سے بولے پپلا قصبہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو افسروں نے جناب ڈٹ کے کرپشن کی. 4 گاڑیاں تھیں سیکٹری ہیلتھ کے گھر میں، 2 50 لاکھ روپے کی ڈبل کیبن، ایک ٹوئیٹا اور ایک وہ جو ہے اس کا نام ہے بھول کے سوزوکی. یہ پرائمری ہیلتھ سیکرٹری کے گھر پہ تھی اور مشکل سے برآمد ہوئی. یہ ایک 76 سال کے آدمی نے بیوروکریسی میں اصلاحات کا مسودہ لکھا. وہ کیا لکھے گا؟ دنیا بدل گئی، سول سروس بدل گئی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پارٹی کی گرفت نہیں ہے. مرکز سے 12 کروڑ کا صوبہ مرکز سے چلا رہے ہیں پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے. کیسے چل سکتا ہے؟ اچھا پھر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد سپیکر بنایا چودھری پرویز الہی کو، اور گورنر لگایا چودھری سرور کو. اس کمبینیشن پہ آدمی قربان جائے. تو وہ اسی لیے تو قربان، اس لیے سننے والا بھی قربان ہوتا ہے اور سنانے والا بھی قربان ہوتا ہے. اور ان سب کا کمبینیشن اتنا پیارا ہے، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. اور اگر افسر چاہے ڈٹ جائے
میرے ایک دوست سے فوت ہو گیا, میں نے بہت یاد کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بہت ذکر کرتے, فاروق گیلانی. اس نے قاسم شاہ صاحب ایک منسٹر ہوتے تھے جنگلات کے, انہوں نے کہا یہ کہ مکان ہے یہ گیسٹ ہاؤس, اس میں میری بیگم ٹھہری ہوئی ہیں, تو اس کے لیے یہ فرنیچر اور کھانے اور فلاں اور چیزوں, کپڑے اور جناب بستر کی چادریں اور وغیرہ. 6 مہینے کے بعد انہوں نے فائل بنا کے کہا کہ یہ ہیں جناب 15 لاکھ روپے ایک دن. میں کہا 7.5 لاکھ تھے, یہ 7.5 لاکھ روپے دے دیں. بیگم نہیں تھی ان کی وہ, اچھا 7.5 لاکھ روپے دے دیں. میں نے کہا شاہ جی کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرا تو ہوگا تبادلہ زیادہ سے زیادہ, یہ 7.5 لاکھ روپے دیں گے تو بھی مریں گے, نہیں دیں گے تو بھی مریں گے, اس لیے کہ اس کی رسیدیں ہیں, وہ خاتون محترم کے دستخط ہیں اس پہ, اور ملازم موجود ہیں گواہی دینے کے لیے. وہ بڑا وہ شاہ صاحب کے والد صاحب MN تھے. اچھا سید اسد گیلانی بہت ہی نیک آدمی تھے. نہیں بات کیا بڑی, مجھے پھر یاد نہیں بعد میں کیا ہوا تھا, لیکن قاسم شاہ صاحب اس کے بعد مجھے دکھائی تو نہیں دیا کچھ عرصے کے بعد. اور ٹمبر مافیا سے ان کا تعلق تھا, خدا انہیں معاف کرے یا نہ کرے, اب تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن بہرحال جب افسر ڈٹ جاتا ہے 3 گنا, while he was the deputy secretary only, ڈیپٹی سیکٹری آزاد کشمیر کی وہ جو ادارہ ہوتا ہے جو وفاقی حکومت کا جس میں رول, اب تو اس کا رول بہت کم ہو گیا, 3 گنا ٹیکس بڑھ گیا, 3 گنا. سیکرٹری نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں. آپ نے کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. جب اس نے بہت ضد کی, وہ ایسے ہی تھوڑا ڈرامائی انداز میں بات کرتا. اچھا جب اسے شاہ صاحب آپ نے کچھ تو کیا ہوگا, انہوں نے کہا جی میں نے صرف اتنا کیا کہ میں نے پیسے نہیں لیے کسی سے. ایوری نیو اٹ کہ مجھے برائب نہیں کر سکتا, میں ایک یہ نہیں حرام نہیں کھاتا ہوں, اس لیے یہ سس بارڈر پہ ہوا, یہ چمن بارڈر پہ ہوا, یہ رحیمی ارخہ میں ہوا, یہ ٹیکس 2 گنا 3 گنا ہو سکتا ہے. یہ FBR کے افسر اگر ان کو کوئی سدھارنے والا ہو, مگر عمران خان صاحب کی تو توجہ اس بات پر ہے کہ اپنی ذاتی انرجی بھی مخالفین کی ناک رگڑنے پہ لگائی جائے. بھائی احتساب کرو, ضرور کرو, احتساب کیوں نہ ہو, احتساب کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا. مگر آپ وزیر اعظم صاحب آپ کا یہ کام ہے, بس آپ نے ہدایات دے دیں اور ایک سیل بنا دیں, اور نیب موجود ہے, اور FIA کو امپروو کریں. نیب والے نکمے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے 3-3.5 کیا ہے نا. ایک تو اصول یہ ہے کہ سب کے لیے احتساب ایک جیسا ہونا ہی ہے, برابری. کل میں نے فوج کا ذکر کیا تھا کہ اگرچہ احتساب ہوتا ہے میں پبلک کریں اس کو, ایک مثال بن جائے. آپ طاقتور ہیں, آپ کو نمونہ بننا چاہیے. ہوئی ہیں فوجی افسروں کے بعض کا اعلان بھی کیا ہے انہوں نے, اس دور میں بھی ہوا ہے, جنرل عائل شریف کے دور میں بھی ہوا ہے. کیانین میں 2 افسروں کو ریٹائرڈ کو, کیونکہ فوج میں یہی ریٹائرڈ افسر کو طلب کر سکتے ہیں, اب وہ فوج کا حصہ ہے, اب وہ اس پہ ضابطوں کا اطلاق ہوگا. ٹھیک, تو افسروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کسی نے بھی کسر نہیں چھوڑی. اس ملک میں خرابی کیا ہے جی, یہ زرخیز زمین ہے, ذہن بھی زرخیز ہیں. یہی ملک تھا جو 63-64 میں کہا جا رہا تھا کہ کیلیفورنیا کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا علاقہ ہے اور یہ دنیا میں ایک مثال بن جائے گا. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہی ہوا, بدنظمی, بددیانتی ظاہر ہے. تمام لوگ کرپٹ ہوتے ہیں اگر انہیں قانون کا خوف نہ ہو. نیو یارک میں بجلی چلی گئی, ایک بڑی قیمتی پینٹنگ چوری کر کے خاتون لے جا رہی تھی, اس سے پوچھا گیا کہ آپ, اس نے کہا اس سے پہلے زندگی میں کبھی موقع ہی نہیں ملا. کترینا وہ جو طوفان تھا, اور دوسرا کیا تھا ایسے ہی ملتا جلتا نام تھا, اس میں اتنے المناک واقعات ہیں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے. قانون کا خوف چاہیے. بہت کم لوگ ہیں کہ جب انتشار ہو تو اس کے باوجود وہ اپنے کردار میں پختہ رہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اخلاقی تربیت بھی لازم ہے اور قانون کا خوف بھی. قانون صرف بنانے کی حد تک نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے کراچی کے مسائل کے اوپر تو بات ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاک امریکہ تعلقات اور افغانستان کی امن معاہدے کا کیا بنے گا, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हारून साहब, नई अमरीकी इंतज़ामिया के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी, मगर अगर हम अफ़गान अमन अमल को देखते हैं या फिर पाकिस्तान का जो अमरीका के साथ ताल्लुकात, डैनियल पर्ल केस के बाद हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। उम्मीदें क्या रखी जा सकती हैं और ख़दशात हमारे नज़र में कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, डैनियल पर्ल केस का मामला तो अचानक हुआ ना, लेकिन उससे पहले ही कुछ चीज़ें वाज़ेह हो गई। जी देखिए, एक बात तो यह कि अफ़गानिस्तान में 3 फरीक हैं और तीनों का रवैया बेलचक है, और कुछ और फरीक हैं, यानी तालिबान ये समझ रहे हैं कि हम फतह के करीब हैं। ठीक। तो हम अशरफ गनी की बात क्यों सुने? उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अगर ये नहीं सारे अमरीकी फ़ौजी में जाते मुआहदे के तहत, तो ये तासुर तो ये था ना कि 2-2.5 रहेंगे। नहीं, मुआहदा ये कहता है, आज उसको देखा कि भाई सब जाएंगे, अगर नहीं जाते तो अमरीकी फ़ौज पे भी हमले किए जाएं। देहात पे तो उनका कब्ज़ा है, लेकिन शहरों का एरिया तो कम है ना, और शहर देहात से घिरे होते हैं ना। इसमें एक बुनियादी तजाद है। भाई अशरफ गनी के साथ मिलकर हुकूमत वो क्यों बनाए, जबकि वो जंग जीत चुके हैं? जंग तो उन्होंने जीत ली ना 19-20 साल। अमरीकियों का मसला ये है कि अगर 19-20 साल में शिकस्त नहीं दे सके, तब तो 2-2.5 आदमी हैं, जहाज़ों से बमबारी कर सकते हैं, शिकस्त तो नहीं दे सकते। वो तो सिविल आबादी पे ही बमबारी कर सकते हैं, और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तालिबान लगा रहे हैं। अच्छा, अशरफ गनी वगैरह को तो वो गद्दार समझते हैं। वो तो कहते हैं हम शरई कवानीन नाफिज करेंगे, इसका नाम रखेंगे इस अमारात इस्लामी अफगानिस्तान। हम इस आइन को क्यों माने? यानी जो असल में जो वो बात कहते हैं, जो बहुत ज़ोर शोर से नहीं कहते, मतलब अशरफ गनी साहब को थपकी दी है भारत ने, लेकिन अमेरिका जो है, ये अमेरिका को निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलेगा तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर के अखराजात अब अमेरिका नहीं कर सकता। हर आलमी ताकत की कपसपाई और जवाल कैसे होता है और मौत कैसे वाक़ होती है आखिर में, कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा उठा लेती है, जितना बोझ वो उठा सकते हैं। अब अमेरिका, डिगाल ने कहा था, दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है। दुनिया भर में फौजी अड्डे हैं। 750 अरब का पिछले साल 750 बिलियन डॉलर का बजट था। कितना बढ़ाएंगे इस? यानी मईशत तो उनकी सुकड़ना शुरू हो गई है। अब तो मईशत संभाले, अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए। अच्छा, वो जो बाइडन भी, उनका भी मिजाज ऐसा है कि वो असर्ट करने वाले आदमी हैं कि जी मुआहदे की पाबंदी करें और हमले न करें और तशद्दुद ख़त्म करें। अशरफ गनी साहब भी हुकूमत में रहना चाहते हैं। हुकूमत कौन छोड़ना चाहता है जी? कोई थानेदारी नहीं छोड़ना चाहता, तो हुकूमत कौन छोड़ना है? वो इन्हें गद्दार समझते हैं। अब फरवरी में दोहा में मुज़ाकरात होंगे। मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मुज़ाकरात जो मुआहदा हुआ था दोहा में, उसका एक हिस्सा खुफिया है, वो ये आपस में बैठ के तय कर सकते हैं। अमेरिका जाएगा, मैं अब टाइम कम है तो मैं उसको मुख्तसर करता। अमेरिका जाएगा, और जब अमेरिका जाएगा तो भारत भी जाएगा। भारत ये चाहता है, उसकी हमेशा ये पॉलिसी रही कि उधर ईरान की तरफ उसने बहुत से कौंसल खाने बनाए हुए, अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया अशरफिया पे, और ये इधर से भी प्रेशर हम पे रखे और उधर से भी पाकिस्तान को सैंडविच बना दे, मगर बिल आखिर वो इसमें नाकाम है। अब वो अपनी सिखों की तहरीक भुगत ले। 1,75,000 ट्रैक्टर, 1,20,00,000 किसान, ये उन्होंने कहा है इसमें कुछ कम होंगे, लेकिन अगर 1,20,00,000 नहीं है, इससे आधे भी हैं, तो भी देखिए कि अगर 1,75,000 ट्रैक्टर नहीं, सिर्फ 75,000, ये उनका अपना मैसेज है जो वो कर रहे हैं दुनिया भर में और आगे मुंतकिल हो रहा है। और अलहदगी की नई तहरीकें और कश्मीर और सर पर चढ़ा हुआ चीन। अब उन्होंने कहा, उनके नए वजीर खारजा ने, ब्लिंकन नाम है उसका, ब्लिंकन एंथनी ने कहा, अमरीकी जो वजीर खारजा को उसने फ़ोन किया, भारतीय वजीर खारजा को फ़ोन किया, उससे तो ये कहा कि हम अपने दिफाई ताल्लुकात में वसअत पैदा करेंगे, उनको फ़रोग़ देंगे, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया है, उसमें उसने ये कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए, यानी प्रायोरिटी, ये तो खैर हम पहले भी समझते ही थे, प्रायोरिटी उनकी इंडिया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिल के दुनिया पर राज फरमाना चाहते हैं। इस दुनिया पे किस ने राज करने का ख्वाब देखा है, और कभी किसी का ख्वाब पूरा हुआ है? हाँ जी, हर ख्वाब को आखिर में, ये दुनिया उसकी है जिसने बनाई है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है पाकिस्तान में? तज़ादात क्या क्या हैं? प्रॉब्लम ये है कि मोहित यूसुफ साहब ने वाशिंगटन में कहा था हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं।
نیکسٹ لیول پہ معید یوسف صاحب پڑھے لکھے سمجھدار آدمی، نیکسٹ لیول پہ آپ کیا جائیں گے؟ یعنی امریکہ کی ترجیح انڈیا ہے، نیکسٹ لیول پہ جانے کا مطلب یہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چین سے تعلقات محدود کرو. وہ کہتی رہی نا خاتون یہاں آ کے کہ یہ آپ قرضوں کے جال میں جکڑے جائیں گے. بھی آپ سے مطلب، قرضے ہم لے رہے ہیں، پرابلم آپ کو ہے، پرابلم آپ کو ہے، اس لیے کہ چین پہ ہم ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، ہماری اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتا. انہوں نے بھی شہباز شریف کی بھی تعریف کی نا، ان کا رویہ اعتدال کر، یہی کرنا چاہیے تھا انہیں، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ ہماری اندرونی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. آپ این جی اوز کو پالتے ہیں، آپ بزنس کلاس میں، آپ کے میڈیا میں انویسٹمنٹ ہے. یعنی اخبار میں صبح آج ایک اخبار کا اداریہ پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا یہ واشنگٹن میں لکھا گیا یا کراچی میں لکھا گیا ہے، انگریزی اخبار کا اداریہ، کہ یہ ڈینیل پرل کے کیس کا جو فیصلہ جو ہے یہ ان سے میں نے کہا ہے کہ اس کا انسداد ہونا چاہیے. اور جو دوسرے شریک عافیہ صدیقی کے بارے میں جو فیصلہ امریکی عدالت نے کیا ہے، تو پاکستان کو پھر یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ عافیہ صدیقی کو بھی یہاں بھیجا جائے، واپس بھیجا جائے، پاکستان حوالے کیا جائے. بریک تھرو کا کوئی امکان. مجھے معید یوسف کے بیان پہ بڑی حیرت ہے. نیکسٹ لیول پہ کیا، کون سا نیکسٹ لیول ہے اس کی؟ معید یوسف صاحب جب واپس آئیں تو اخبار نویسوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ فرمائیے آپ وہ نیکسٹ لیول کیا ہے. کیا ہم امریکی لابی میں چلے جائیں، امریکی بلاک کا حصہ بن جائیں گے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا اور چین سے دوری. نیکسٹ لیول پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہر کہیں ریاستی اداروں میں بھی، سیاسی پارٹیوں میں بھی، ہر کہیں لوگ موجود ہیں امریکہ کے. یہ جو اپنا نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ میں جو پراپر لفظ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ جو اچھل رہے ہیں تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی اچھل رہے ہیں نا. ایک طرح امپلائڈ دھمکی دے رہے ہیں نا. فوج کو دھمکی ایک سیاستدان دیتا ہے، وہ بھی جو 6 ہفتے کے لیے علاج کی چھٹی لے کے سپریم کورٹ سے گیا ہے کہ یہ اور فلاں نام لے لے کے دھمکیاں دیتا ہے، اور وہاں جا کے ویزا لے کے بیٹھ گیا ہے. کس کے بل پر دھمکیاں دے رہا ہے؟ لیکن اس دنیا کے فیصلے اگر اس دنیا میں انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو انسانوں کو کھا جاتے ہیں، دنیا کب کی ختم ہو جاتی، تباہ کر دیتے. یہ تو خدا کا قانون ہی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بلیک میل کر سکیں، یا شہباز شریف صاحب کر سکیں، یا مولانا فضل الرحمان یا زرداری صاحب کر سکیں. ہاں جی، اب زرداری صاحب سے دونوں ہاتھوں سے گلاس نہیں اٹھایا جاتا اور پیالی نہیں اٹھائی جاتی، ٹھیک ہے نا. تو نہ عمران خان صاحب منمانی کر سکتے ہیں، جتنی منمانی کریں گے. آپ دیکھیں کل کہہ رہے ہیں نا کہ جی 5 سال کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کو 50 سال کی حکومت ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن لڑا ہے نا، آئین کے تحت لڑا ہے نا، اور آئین میں 5 سال میں اگر آپ کا پرفارمنس نہیں دے سکے کہ جی مجھے حکومت میں آ کے پتہ چلا کہ معاملات کیا ہیں، پہلے آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ آپ کو لیڈرشپ کا حق کیا ہے؟ پھر آپ کو کسی ملک کا کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال. کوئی بریک تھرو امریکہ کی مجبوری ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اسے امریکہ نظر انداز نہیں کر سکتا. افغانستان میں ضرورت ہے، سینٹرل ایشیا میں بھئی پاکستان اثر انداز ہو سکتا ہے. پھر چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس وقت، روسی جو ہیں وہ ہم سے تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں. آذربائیجان آپ کو ایک نیا دوست مل گیا جو یہ کہتا ہے کہ بھئی سیٹلمنٹ کر لیں تو آپ کو تیل بھی دیں گے، گیس بھی دیں گے. ادھار پہ بھی قطر میں غیر معمولی استقبال ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا. یعنی پاکستان نے سعودی عرب کا ایک حد سے زیادہ دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا. امریکیوں کا خیال یہ تھا کہ سعودی عرب کے ذریعے دبا لیں گے، تو وہ تو اس میں تو کامیاب. ٹھیک ہے، ایک آخری سوال افغانستان سے متعلق، پھر آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب، یہ جو ایک تاثر ہے کہ افغانستان امن کو ترستا رہے گا، افغانستان میں 2 باتیں بالکل واضح ہیں. ایک میں نے عرض کر دی، امریکہ کو نکلنا ہی ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ معاملات آسانی سے حل نہیں ہوں گے. دیکھیے نا، فرض کیجیے طالبان آ بھی جاتے ہیں، یہی ہے نا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خوش ہو طالبان آ گئے، مگر طالبان میں بھی ایک ضد ہے، ریجیڈیٹی ہے مزاج میں، تو سارے افغانوں میں. شمالی اتحاد سے ان کا تصادم ہوگا، ان کا ہزارہ جات سے تصادم ہوگا، اس کے نتیجے میں پھر مہاجرت آپ کتنی ہی بڑی باڑ لگا لیں، لیکن اگر لاکھوں لوگ چل پڑے، پاکستان کو چاہیے دوسرے ملکوں سے بات کرے، انیشیٹو لے، خاص طور پر ایران سے بات کرے، اس لیے کہ وہاں جتنے بھی آبادی کے طبقات ہیں ان سب کو تحفظ ملنا چاہیے نا، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ان کا حق ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس کے لیے پاکستان کو انیشیٹو لینا چاہیے. مگر یہ سب یعنی ان ملکوں کی طرح جہاں سیاست ایک بہت گہری خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اندرونی چیزوں میں ہر وقت الجھے رہتے ہیں ہمہ وقت. اور وزیر خارجہ کا نام ہے شاہ محمود قریشی, جو پارٹی کی سیاست میں الجھے رہتے ہیں, ملتان کی سیاست میں بھی الجھتے ہیں, اپنا گروپ بھی بنانا ہے. مگر خارجی محاذ پہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, کیپیسٹی ہی نہیں ہے, وہ میٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا. ٹھیک ہے, آخری اب میرے پاس 2 منٹ ہے. کراچی کے اوپر بات کرنا 2 منٹ میں زیادتی ہے, مگر ٹیزر پہ بات ہو سکتی ہے. صاحب مسائل کیا ہیں, مسائل پہ بات ہے. بالکل فراز نے بات پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ تو ٹھیک ہے نا کہ بھائی کرپشن کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ روڑے اٹکاتے ہیں. یہ رینجرز کی توسیع میں بھی روڑے اٹکاتے تھے, امن کمیٹی کی بھی یہی. عزیر بلوچ کا سرپرست کون تھا اگر زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر ہی ساری پارٹی؟ اور ان کے وزیر داخلہ نے کیا کہا تھا کہ 2 لاکھ میں نے لائسنس جاری کیے ہیں, شادیوں پر وہ فائرنگ کے لیے نہیں کیے. دیکھیے نا, وہ کہتا 1100 ارب کا پیکج ہے جی, اس پیکج میں کیا ہے, اس میں بڑے بڑے منصوبے ہیں کراچی کے حوالے سے. دیکھیے نا, اس میں ہے نامکمل ہے 802 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے, اس میں کراچی کے لیے صرف 31 ارب ہے, صرف 31.99 32 ارب سمجھے. تو اس کا آبادی میں تناسب کتنا ہے؟ اس کے لیے کم از کم 1/3 ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہو جائے گی ارون صاحب کہ ابھی کراچی کل بات کریں, کل کرتے ہیں اس کے ساتھ. کسان جو اپنا احتجاج کر رہے ہیں انڈیا میں, اس پہ بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام مقابل میں. کل کم از کم 3-4 منٹ اس پہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ارون صاحب, وقت بالکل ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.